अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। स्क्वॉश पाकिस्तान का एक ऐसा खेल है जो इन दिनों इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान के खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत तो करते हैं, लेकिन कोई भी बड़ा एजाज़ या कामयाबी उनके पास नहीं है। एक वक्त में पाकिस्तान स्क्वॉश पर हुक्मरानी करता था। हाशिम खान, रोशन खान, जहांगीर खान और जानशेर खान ने ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जो आज भी स्क्वॉश खेलने वालों के लिए एक चैलेंज बने हुए हैं। पाकिस्तान के स्क्वॉश को किस तरह से हम माजी वाले मकाम पर ला सकते हैं और नौजवान खिलाड़ियों को किन मसाइल का सामना है, आज हम बात करेंगे इसी हवाले से पंजाब स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में नौजवान खिलाड़ियों से और उनके कोचेस से। पाकिस्तान में स्क्वॉश की हालत क्या है और पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी अपने इस खेल के हवाले से क्या राय रखते हैं और ये क्या मुतालबा करते हैं कि अगर इनको ये सहूलियात दी जाएँ या फिर पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन इनके ऊपर से किस तरह से तवज्जो दे कि ये माजी का खोया हुआ काम और वक़ार जो है वो वापस ला सकें। आमिर अतलस खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी हासिल किया इन्होंने। इनकी राय जानते हैं कि ये अभी क्या कर रहे हैं, मुस्तकबिल में इन्होंने क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम आमिर। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा आमिर, कैसे देखते हैं आप लोगों पर सबसे पहले इल्ज़ाम ये आता है कि आप लोगों के ऊपर भरपूर तरीके से इन्वेस्ट हमने किया पाकिस्तान ने, लेकिन आप उस पर जो रिज़ल्ट आप नहीं दे सके। देखिए जी, तकरीबन 4 साल से पाकिस्तान के पास जितने भी मेडल आ रहे हैं स्क्वाश में, वो अल्लाह के फजल से मैं ही पाकिस्तान को दे रहा हूँ। रिसेंटली आप देख लें 12 साल बाद एशियन गेम्स में मैंने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जीत के दिया। गोल्ड मेडल जीतने के ठीक तकरीबन 15-16 दिन बाद पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन ने मेरे ऊपर पाबंदी आयद कर दी थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन ने ये जो काम किया सही किया या गलत किया। मैं तो लगा हूँ मुल्क का नाम कर रहा हूँ और मुल्क के लिए बड़े टाइटल्स मैंने जीते हैं। और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है तो इस वक्त मैं अल्लाह के वजह से प्रोफेशनल स्क्वाश एसोसिएशन का सबसे यंगेस्ट प्लेयर हूँ। और जिस एज में मेरी रैंकिंग है, आप पूरी रैंकिंग की लिस्ट उठा के देख लें, उसमें जितने भी प्लेयर्स हैं वो अब ओवर 27-28 है। तो 21 साल की उम्र मेरी टॉप 20 में मैं खेल रहा हूँ अल्लाह के फजल से, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वर्ल्ड चैम्पियन बनना कोई ऐसा नहीं होता कि रातों रात बंदा वर्ल्ड चैम्पियन बन जाए। उसके लिए एक बहुत प्लानिंग की ज़रूरत होती है, उसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और अल्लाह के फजल से इस वक्त मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ पेशावर में अपने वालिद अतलस खान के साथ, और मेरे ये भाई हैं खालिद अतलस, उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन अगर ये बोलती है कि हमने आमिर अतलस पे इन्वेस्ट किया और उन्होंने सही परफॉर्म नहीं किया, तो मेरे ख्याल से ये गलत कह रहे हैं। आप कहते हैं कि आप प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन में यंगेस्ट खिलाड़ी हैं, रैंकिंग आप अपनी अच्छी बता रहे हैं, वर्ल्ड चैम्पियन का आपने जिक्र किया। लोग डिमांड करते हैं कि एक वर्ल्ड चैम्पियन होना चाहिए। एक वर्ल्ड चैम्पियन के लिए आपको क्या चीज़ें आप समझते हैं कि मिलें तो आप वो दोबारा पाकिस्तान का जो मकाम है वो उसमें वापस ला सकते हैं? देखिए जी, अगर पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन को वर्ल्ड चैम्पियन चाहिए तो वर्ल्ड चैम्पियन बनने के लिए जो प्लेयर की ट्रेनिंग होती है वो तो पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन को चाहिए मुयस्सर करे प्लेयरों को। और जो वर्ल्ड चैम्पियन बनने के लिए जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन को चाहिए, वो भी मुयस्सर करे प्लेयरों को। ये ऐसा नहीं है कि आप प्लेयर को सपोर्ट नहीं कर रहे और प्लेयर पे पाबंदी लगा रहे हैं और दूसरी तरफ से आपको वर्ल्ड चैम्पियन भी चाहिए, तो ये कैसे हो सकता है। इस वक्त आप देख लें पाकिस्तान के 3-4 जो टॉप खिलाड़ी हैं उन पर पाबंदी आयद की गई है। तो अगर टॉप खिलाड़ियों पे पाबंदी है तो पाकिस्तान के लिए स्क्वाश कौन खेलेगा। अगर पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन ये कहना चाहती है कि नासिर इकबाल या कोई और जूनियर उनके लिए वर्ल्ड एजाज़ात जीत कर लाएंगे, बिल्कुल वो भी जीत सकते हैं, लेकिन उनके लिए अभी तकरीबन 6 से 7 साल उनके लिए चाहिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतने के लिए। उनके पास ऑलरेडी जो प्लेयर्स मौजूद हैं जो साल 2 में वर्ल्ड चैम्पियन बन सकते हैं, तो पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन को चाहिए उन पर सही तवज्जो दें, उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए और उन पर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो उठा दी जाएँ। ट्रेनिंग का आपने जिक्र किया है, सहूलियात का जिक्र किया है, क्या चीज़ें नहीं हैं आपके ख़्याल में जो होनी चाहिए? देखिए, इस वक्त आप देखेंगे पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के साथ कोई नेशनल कोच नहीं है, कोई प्लेयरों के लिए प्लानिंग नहीं है, और इसके अलावा आप देखने जो स्क्वाश एक्टिविटीज़ हैं इस वक्त पाकिस्तान में वो बिल्कुल डेड है। अगर मैं खेल रहा हूँ टूर्नामेंट्स इंटरनेशनल तो ये मेरी पर्सनल एफर्ट है, ठीक है। कोचिंग जो है वो मेरी पर्सनल है, इसके अलावा जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो मेरी पर्सनल है। मुझे एक प्राइवेट कंपनी स्पॉन्सर करती है ईडन हाउसिंग, मैं उनका काफ़ी मशकूर हूँ, उन्होंने काफ़ी हेल्प की है मेरी, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो आने वाले वक्त में भी इसी तरह मुझे स्पॉन्सर करते रहेंगे। अच्छा,
کوئی شیڈول نہیں ہے, کوئی ٹریننگ نہیں ہے, کوئی نیشنل کوچ نہیں ہے پاکستان کے پاس جو کہ کھلاڑیوں کی دیکھ بھال کر سکے, ان کو ٹریننگ اچھے طریقے سے کروا سکے. کیا وجہ بنی کہ عامر اطلس گولڈ میڈل لینے کے بعد پابندی کا شکار ہوا؟ دیکھیں جی, جب سال شروع ہوا تو پاکستان اسکواش فیڈریشن کو ان ریٹرن میں نے ایک لیٹر لکھا جس میں نے لکھا کہ آپ جانشیر خان کو ایڈوائزر نہ لیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جانشیر خان سپورٹس کے ساتھ انٹرسٹ ان کا کوئی نہیں ہے, وہ بالکل سنسیئر نہیں ہے, وہ چاہتے نہیں ہیں کہ پاکستان میں کوئی ورلڈ چیمپئن بنے یا کوئی پلیئر اچھا ہو. وہی ہوا, پاکستان اسکواش فیڈریشن نے جانشیر خان کو ایڈوائزر ہائر کیا, تو 1 سال سے وہ پاکستان اسکواش فیڈریشن کے ساتھ ایز اے ایڈوائزر کام کر رہے ہیں. اور 1 سال میں جو پاکستان اسکواش کا بیڑا غرق ہوا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا. اچھا, ایک تو آپ نے یہ بتایا, یہ جو ٹریننگ کی آپ نے بات کی ہے, یہ بھی الزام آتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے جو کوچز ہیں ان کو ترجیح دیتے ہیں, آپ جو ایک ٹریننگ پروگرام دیا جاتا ہے اس پر عمل ہی نہیں کرتے, یا پھر آپ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے. دیکھیں جی, آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, اللہ کے فضل سے میں ہوں, میرا دوسرا چھوٹا بھائی ہے دانش اطلس, ہم ہی اس وقت پاکستان کے ٹاپ کھلاڑی ہیں, ٹھیک ہے, اور انٹرنیشنل سرکٹ میں بھی جو گولڈ میڈلز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی اللہ کے فضل سے میں ہوں, میرا بھائی ہے دانش اطلس, ہم سے پہلے میرا بھائی تھا خالد اطلس, وہی پاکستان کے لیے میڈل جیت رہا تھا. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے پاس کوالیفائڈ کوچز موجود ہیں, تو تبھی ہم لوگ اچھا کھیل رہے ہیں. بالکل پاکستان میں اس وقت میرے خیال سے میری جو کوچنگ ہو رہی ہے میرے والد اطلس کرا رہے ہیں اور میرے بھائی خالد اطلس کرا رہے ہیں, تو میرا خیال نہیں ہے کہ ان سے کوئی بہتر کوچ ہوگا اس وقت پاکستان میں. ڈکٹیٹ کرتے ہیں آپ پاکستان اسکواش فیڈریشن کو پلیئرز جو ہیں؟ دیکھیں, پاکستان اسکواش فیڈریشن نے جب بھی ہمیں بلایا کیمپ کے لیے, ٹریننگ کیمپ کے لیے, ہم لوگ گئے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ٹریننگ کیمپس میں نہیں گئے ہیں, بالکل گئے ہیں, لیکن کچھ بیچ میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی اچھے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہمیں اپنے گھر میں ہی وہ ٹریننگ مل سکتی ہے. تو ہم پاکستان اسکواش کے فائدے کے لیے لگے ہوئے ہیں, اور پاکستان آپ دیکھ لیں جتنے بھی تقریباً پلیئرز ہیں اس وقت وہ 150 اور 200 کی رینکنگ میں ہیں. میں واحد پاکستان کا کھلاڑی ہوں جو ٹاپ 20 میں اس وقت کھیل رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو میری ٹریننگ ہو رہی ہے وہ باقی کوچز سے بیسٹ ہے. اچھا, یہ فرق کیا ہے پاکستان کے جو نوجوان کھلاڑی ہیں ان کی ٹریننگ میں اور جو دیگر ملکوں میں آپ جاتے ہیں, ساری دنیا میں آپ اسکواش کھیلنے کے لیے جاتے ہیں, فرق کہاں پہ محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں, بہت فرق ہے. یہاں کے جو ہمارے کھلاڑی ہیں ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو نہیں مل رہی. اگر ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر مل جائے اور ان کو بھجوایا جائے انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کے لیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی میری طرح رینکنگ میں بہتر ہو سکتے ہیں. پاکستان اسکواش فیڈریشن نے آپ پر پابندی لگائی ہے, اس پابندی کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, اور ان سے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں دوبارہ یا نہیں ہو سکتے؟ بالکل آپ امید کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت پاکستان اسکواش کے پاس کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے سوائے میرے, تو ان کو چاہیے کہ مجھ سے فائدہ لے. میں ہی انشاءاللہ آگے جا کے پاکستان کے لیے اعزازات جیت سکتا ہوں, اور یہ جو پاکستان کا یہ کھویا ہوا اعزاز ہے ورلڈ چیمپئن شپ کا, انشاءاللہ یہ میں ہی ان کو فل کر کے دوں گا. تو ان کو چاہیے میرے پہ جو پابندی لگائی ہے یہ جلد از جلد اٹھا دی جائے تاکہ ملک اور پاکستان اسکواش کا فائدہ ہو. پاکستان اسکواش فیڈریشن کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے لیے ورلڈ چیمپئن شپ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں, پاکستان کا کھویا ہوا مقام دوبارہ لا سکتے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر آپ ان کے رویے سے خوش نہیں ہیں؟ اگر وہ اسکواش کی ترقی چاہتے ہیں, کام ان کو ملا ہوا ہے, تو پھر آپ اور آپ جیسے جو دیگر کھلاڑی ہیں ان کو نظر انداز کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, بالکل پاکستان اسکواش فیڈریشن کو چاہیے کہ وہ پلیئروں کی بھی تھوڑی بہت سنے. کبھی آپ کو بلا کر آپ کی سنی بھی گئی ہے یا نہیں سنی گئی؟ میری کافی میٹنگز ہوئی ہیں وائس پریزیڈنٹ سے, لیکن ہمارے ہیں رضی نواب صاحب, وہ ایگری بھی ہوئے ہیں, لیکن میٹنگ ختم ہونے کے بعد انہوں نے کوئی میرے بات پہ عمل نہیں کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ میری بات پہ عمل کریں گے تو بہت ہی فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان اسکواش کو. کہنا کیا چاہیں گے دوبارہ پاکستان کے لیے جو ورلڈ چیمپئنز پاکستان کے رہے ہیں, دوبارہ سے کوئی ورلڈ چیمپئن اگر کوئی آپ یا آپ میں سے کوئی آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اس وقت, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں لوگ بھول ہی جائیں گے پاکستان میں کوئی اسکواش ہوا کرتا تھا, جس طرح کے حالات ابھی چل رہے ہیں.
آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ بھی چھوڑ دیں, فیڈریشن تو سپورٹ نہیں کرتا. نہیں دیکھیں, اگر فیڈریشن کرے یا نہ کرے, میں تو لگا ہوں ملک کی خدمت کر رہا ہوں, اور اگر اس ملک کی خاطر اگر مجھے پرسنل ایکسپینس سے بھی کہیں جانا پڑے, کچھ بھی کرنا پڑے, تو اس ملک کی خاطر میں کروں گا, اور انشاءاللہ میں اسکواش پاکستان کے لیے کھیلتا رہوں گا. باہر جاتے ہیں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی اسکواش کو ہوا کیا ہے. بالکل, میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ کا دوسرا سوال یہی ہوتا ہے. ایون کہ میں کہیں پہ جا رہا ہوتا ہوں باہر ممالک میں, کوئی پاکستانی ملتا ہے, ان کو اگر پتہ چلتا ہے یہ اسکواش پلیئر, تو وہ یہی پوچھتے ہیں کہ یہ آپ لوگ اسکواش میں کیا سیاست چل رہا ہے اور پلیئرس کیوں آگے نہیں آ رہے ہیں. تو پھر میں ان کو ایکسپلین کرتا ہوں ہر کسی کو, تو میں بھی ہر کسی کو ایکسپلین کرتے کرتے تھک گیا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان اسکواش فیڈریشن کو ابھی سن لینا چاہیے. پاکستان اسکواش فیڈریشن کو بھی سن لینا چاہیے. عامر اطلس خان پاکستان کہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے عالمی سطح پر بہت اعزازات لیے ہیں. آج اگر یہ ناراض ہیں, یہ پاکستان کا مستقبل ہیں, تو ان کی بات بھی سنی جانی چاہیے, اور جو ان کی رائے ہے اس پر کسی حد تک جو ارباب اختیار ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے, کیونکہ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں, انہی کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. یہاں پر دیگر جو کھلاڑی ہیں یا جو اور کھلاڑی یہاں پر اسکواش کھیل رہے ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ان کی بھی رائے جانیں گے کہ ان کو کن مسائل کا سامنا ہے اور کن چیزوں کی ضرورت پاکستان کو فوراً ہے, اور پاکستان اسکواش فیڈریشن کو یہ اقدامات بہت جلد اٹھانا پڑیں گے. پاکستان کے نوجوان پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں اسکواش کے کھیل میں. ان کو کن مسائل کا سامنا ہے اور کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے کھلاڑی عالمی چیمپئن نہیں بن پا رہے. حمزہ بخاری اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. پاکستان کے کھلاڑی عالمی چیمپئن کیوں نہیں بن پا رہے؟ دیکھیں, پہلے ایک سپورٹ ہوتی تھی پاکستان میں پی آئی اے کی, ان کو پلیئروں کو ٹکٹس ملتا تھا, وہ باہر جاتے تھے, میچز کھیلتے تھے, ان کو ایک اچھا ایکسپلوجر ملتا تھا. اب پاکستان میں باہر سے پلیئر نہیں آ رہے ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے, اور نہ ہی ہم باہر جا سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں کہ ہم اپنے پیسوں سے ٹکٹ خریدیں اور باہر جائیں, جس کی وجہ سے پاکستانی پلیئر جو ہیں ٹریننگ تو بہت کرتے ہیں پر ان کو میچ کھیلنے کو نہیں ملتے. یہاں پہ پنجاب اسکواش ہے, یہ میچز کرواتے ہیں سال میں 3-4, پاکستان اسکواش فیڈریشن کروا رہی ہے, لیکن 3-4 میچز سے تو کچھ نہیں ہوگا. ہم لوگوں کو باہر جانا پڑے گا, ان پلیئروں کے ساتھ کھیلنا پڑے گا. جب تک ہم ان لوگوں کے ساتھ کھیلیں گے نہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کس طرح سے کھیلتے ہیں یا جو بھی. اسکواش فیڈریشن یہ سمجھتی ہے کہ جو موجودہ کھلاڑی ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ خرچہ کیا جا چکا ہے, بہت زیادہ وقت لگایا جا چکا ہے, لیکن یہ نتائج دینے میں ناکام ہیں. ابھی جہاں تک میرا خیال ہے, ابھی میں ورلڈ ٹیم میں سلیکٹ ہوا تھا پاکستان کے لیے, مجھے ٹیم سے ڈراپ کر دیا گیا, وہ مجھے پتہ نہیں کیوں. اور ایسا تو کوئی بھی ابھی نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان اسکواش فیڈریشن پیسہ انویسٹ کر رہی ہے, پر لیکن اس طرح سے انویسٹ نہیں کر رہی جیسے انویسٹ کرنا چاہیے ان کو. کن چیزوں کی آپ کے خیال میں پاکستان اسکواش فیڈریشن کو کیا چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے, جو کھلاڑی جن کی کمی محسوس کرتے ہیں؟ انٹرنیشنل پلیئرز ہمارے ملک میں کھیلنے کو تیار نہیں ہے ہمارے ساتھ, اور ہمیں انٹرنیشنل ایکسپوجر نہیں ملتا اتنا. ہم ٹریننگ تو بہت کر رہے ہیں یہاں پہ اپنے کوچز کے ساتھ, میرے کوچ ہیں یاور اسلام, میں ان کے ساتھ ٹریننگ تو کر رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ مجھے جب تک میں باہر جا کے کھیلوں گا نہیں, مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ انٹرنیشنل لیول, ایک انٹرنیشنل ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا کہ پاکستان میں میچز جو ہیں وہ نہیں ہو رہے باہر سے, اور آپ کو باہر جا کر زیادہ کھیلنے کا موقع نہیں ملتا, تجربے کی کمی کہا جا سکتا ہے. ٹریننگ کے لحاظ سے کچھ پلیئرز یہ بڑی شکایت کرتے ہیں, شکوہ کرتے ہیں کہ کوچز بھی ویسے شاید ان کو نہیں مل پاتے, ٹریننگ بھی وہ نہیں مل پاتی. ٹریننگ میں اور کوچز میں کیا چیزیں ہیں جن کی ایک کھلاڑی کمی محسوس کرتا ہے؟ نہیں, ابھی جیسے دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں یاور اسلام سے ٹریننگ کر رہا ہوں, اور وہ بہت اچھے کوچ ہیں, انہوں نے لیول 3 کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی وہ بہت اچھی ٹریننگ کرا رہے ہیں, فزیکل اور بال فیڈنگ وغیرہ, یہ بہت اچھی ٹریننگ کروا رہے ہیں. اور جو باقی چیزیں ہیں وہ صرف 2-3 چیزیں یہی رہ جاتی ہیں کہ جب ہم ٹریننگ کر لیتے ہیں پھر ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے میچ کون سا کھیلنا ہے, کیونکہ اگر ہم پیپر کی تیاری کر لیتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کون سا پیپر دینا ہے, کب جا کے دینا ہے. تو اس وجہ سے ہم پاکستانی پلیئرز جو ہیں پیچھے, ابھی عامر اطلس خان ہمارا پاکستان نمبر 1 پلیئر ہے, ورلڈ نمبر 25 ہے. تو ابھی میں اسی سے ہی میچ آ رہا ہوں اس ٹورنامنٹ میں. تو امید کرتے ہیں کہ اگر پاکستانی پلیئروں کو سب چیزیں مہیا ہوں تو پاکستانی پلیئر دنیا میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کو ہرا سکتا ہے. جو ہمارے سابق کھلاڑی ہیں جن کے بہت بڑے نام ہیں اسکواش میں, وہ نوجوان کھلاڑیوں سے اس لحاظ سے خوش نہیں ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں جہاں بھی ان کو موقع ملے بولنے کا کہ ہمارے آج کے کھلاڑی محنت نہیں کرتے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ عالمی چیمپئن نہیں بن پاتے. یہ اب وہ جب ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہی شاید ان کو پتہ لگے گا کہ یہ لوگ بھی صبح اٹھتے ہیں اور یہ لوگ بھی ٹریننگ کرتے ہیں.
کیونکہ ہم لوگ بھی یہاں پہ ٹریننگ کرتے ہیں سارا دن ہم ادھر ہی ہوتے ہیں پنجاب اسکواش میں. جب دیکھیں گے سارے پروفیشنل پلیئرز آپ کو ادھر ہی ملیں گے, کیونکہ ٹریننگ صبح کے ٹائم ٹریننگ, دوپہر کو گیمز, شام کو ٹریننگ. تو ٹریننگ کر کے بھی انسان فیڈ اپ ہو جاتا ہے کہ یار میں ٹریننگ ہی کری جا رہا ہوں لیکن کوئی میچ نہیں آ رہا. تو اب جیسے ہی پاکستان میں جیسے پہلے میچ ہوتے تھے, سال میں 8 سے 10 میچز ہوتے تھے, $1,00,000 کا ہوتا تھا, 25,000 کا, 10,000 کا, ہر پلیئر کو کھیلنے کا موقع ملتا تھا ایک اچھے پلیئر سے. لیکن اب ہم لوگ آپس میں ہی بار بار آپس میں ہی کھیلی جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستان میں انٹرنیشنل پلیئرز آنے چاہیے. انٹرنیشنل پلیئرز کی آپ نے بات کیا کہ وہ آنے چاہیے, وہ نہیں آ رہے. پھر یہ اس کا ایک حل ہے کہ پاکستان اسکواش فیڈریشن آپ کو باہر بھیجے تاکہ آپ کھیلیں اور آپ تجربہ حاصل کریں. فرض کر لیں یہ بھی نہیں ہو رہا, تو پھر کس وقت تک آپ اسکواش اس طرح ہی کھیلتے رہیں گے؟ جب تک امید پہ تو دنیا قائم ہے, جب تک ہم اپنے سر پہ اپنے والدین جو ہم لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جب تک وہ کھلا رہے ہیں, جب تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ان کو کرنا چاہیے, تب تک تو کر رہے ہیں. جب وہ بھی ہاتھ اٹھا لیں گے تو پھر بالکل. آپ کا پسندیدہ کھلاڑی کون ہے؟ میں جہانگیر خان کو پسند کرتا ہوں, ان کی گیم کو, کیونکہ مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ میرا جو سٹائل ہے میری گیم کھیلنے کا وہ ان سے ملتا ہے, تو اس لیے میں جہانگیر خان کو پسند. ان کو تو برف کا پہاڑ کہا جاتا ہے. بالکل, وہ تو بہتاب بادشاہ ہیں اسکواش کے, ان کو تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر ہم کوئی ان کو کہے کہ آپ اسکواش ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے, کیونکہ 10 ٹائم برٹش اوپن چیمپئن اور 6 ٹائم ورلڈ اوپن چیمپئن, تو وہ تو ایک تو کمپلیٹ پلیئر. کتنے گھنٹے ٹریننگ کرتے ہیں اور اس کے بعد کتنا گھنٹے آپ پھر کورٹ میں جو اپنی پریکٹس وغیرہ وہ کرتے ہیں؟ میں 5 سے 6 گھنٹے ڈیلی ٹریننگ کرتا ہوں, جس میں فزیکل ہے اور میرے کوچ کے ساتھ فیڈنگ ہے, اور میں خود بھی بال مارتا ہوں ڈیلی اپنا بال کنٹرول ٹھیک کرنے کے لیے, کہ جس سے میری گیم جلد سے جلد امپروو ہو. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بہت جلدی امپروو کیا ہے, میں بہت جلد ان سب سینئرس پلیئر میں آ گیا ہوں. منزل کیا ہے آپ کی؟ میری منزل تو یہ ہے کہ میں انشاءاللہ ورلڈ چیمپئن بنوں, پاکستان کا نام روشن کروں باہر جا کے, اور ورلڈ نمبر 1 بنوں. اور انشاءاللہ امید ہے نیکسٹ ایئر ورلڈ جونیئر کھیلیں گے ہم لوگ, تو امید ہے کہ پاکستان میں کوئی تقریباً 26 ایئرز ہو گئے ہم لوگ ورلڈ جونیئر نہیں جیتے ابھی تک, تو انشاءاللہ یہ امید ہے کہ نیکسٹ ایئر وہ جیتے ہم. کیا کہنا چاہیں گے آپ حکومت سے, کیا کہنا چاہیں گے آپ پاکستان اسکواش فیڈریشن سے؟ میں حکومت سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اسکواش کو فائنینشلی ذرا اسٹرانگ کریں, تاکہ پاکستان اسکواش فیڈریشن بھی پلیئروں کی اچھی طرح سے ہیلپ کر سکے, کیونکہ ہمیں فائنینشلی بہت پرابلمز آ رہی ہیں. پاکستان اسکواش فیڈریشن کو بھی میں حکومت سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کائنڈلی پاکستان اسکواش فیڈریشن کو فائنینشلی تھوڑا اسٹرانگ کریں, تاکہ وہ آگے پلیئروں کی ہیلپ کر سکیں. حمزہ بخاری, ان کا مطالبہ یہی ہے کہ حکومت مالی طور پر مدد کرے پاکستان اسکواش فیڈریشن کی بھی, اور براہ راست کھلاڑیوں کو بھی کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کھلاڑیوں کو ایک مطالبہ ہے تو کم از کم پورا تو کیا جائے. پھر اگر یہ کہیں جی ہمیں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا جاتا, ہماری حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی, یہی وجہ ہے کہ ہم ورلڈ چیمپئن نہیں بن پاتے, یہی وجہ ہے کہ ہم عالمی سطح کے جو مقابلے ہیں ان میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے, ایک طرف سے اگر کام ہوگا تو پھر یہ زیادہ جواب دہ ہوں گے, اور یا تو پھر یہ اسکواش میں بہتری کریں گے یا پھر چھوڑ دیں گے. اویرز, آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی اسکواش کے حوالے سے, پاکستان کے نوجوان کھلاڑیوں سے, کہ وہ کس طرح سے دوبارہ عالمی چیمپئن بن سکتے ہیں, کن چیزوں کی ان کو ضرورت ہے. اس وقت ہمارے ساتھ 2 کھلاڑی ہیں اور ان کے کوچ ہیں ساتھ. علی بخاری, بہت بہت شکریہ آپ کا. ان کے ساتھ رشید صاحب, ان کے کوچ ہیں, اور ان کے ساتھ ان کے سب سے چھوٹے کھلاڑی جو کہ جا رہے ہیں برٹش جونیئر کے لیے. آپ کا نام کیا ہے جی؟ کاشف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. نوجوان کھلاڑیوں کی رائے لیں گے. اسکواش کا شوق آپ کو کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں تو کوئی مستقبل نظر فی الحال نہیں آ رہا. ایسا ہے کہ مستقبل تو اسکواش میں خود بنانا پڑتا ہے, یہ ایسی گیم ہے, لیکن انشاءاللہ محنت کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں, اور اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. برٹش جونیئر کے لیے آپ جا رہے ہیں, کیا امیدیں آپ سے ہم رکھیں؟ جی, اس دفعہ میں لاسٹ ایئر بھی گیا تھا, اور تب تو پاکستان سے 4 پلیئر گئے تھے, اس بار 25. اور یہ ان کے لیے جو ایجپشنز جن کے ساتھ ہمارا صرف مقابلہ ہوتا ہے, ایجپشنز کے ساتھ بقایا ہم انگلینڈ انڈین کو ہینڈل کر لیتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ہی ہم پھنستے ہیں, اور اس دفعہ ان پہ بھی پریشر ہوگا. اور اس دفعہ ہمارے ساتھ کوچز بھی جا رہے ہیں, اور لاسٹ ٹائم کوچ بھی نہیں تھے, اور انشاءاللہ اور اس ٹورنامنٹ کا میں 3rd سیڈ ہوں اپنی ایج گروپ میں, اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. 3rd سیڈ ہیں آپ, اور آپ کا جو مقابلہ ہے وہ جن سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ انگلینڈ کو تو ہینڈل کر لیتے ہیں ہم سے, کیا وجہ ہے کہ جو مصری کھلاڑی ہیں وہ پاکستان کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں مسلسل؟ ایک تو ان کو کانفیڈنس بہت ہے, کیونکہ ان کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں. پاکستان میں تو ہم ادھر ٹریننگ بھی کرنے آتے ہیں تو ادھر لائٹ کا مسئلہ ہے, کورٹ میں
ادھر بہت مسئلے ہیں, لیکن ان کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے, اور ان کی ایک اکیڈمی میں 500 پلیئرز ہیں, اور ادھر پورے پاکستان میں اتنے پلیئر نہیں کھیلتے ہوں گے, تو ظاہر ہے پھر تو ڈفرینٹ تو خود ہوگا. حکومت پاکستان اگر سن رہی ہو اس وقت علی کی باتیں, تو کم از کم جو اسکواش کمپلیکس ہیں ان میں تو لائٹ آ جانی چاہیے. لائٹ کے علاوہ کوچ آپ کو کتنا موٹیویٹ کرتا ہے, اور کوچ آپ سے کیا چاہتا ہے, اور جب آپ جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ نہیں دے پاتے تو پھر وہ کس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے؟ بس ایسی ہے کہ کوچز تو بہت محنت کرتے ہیں, ان کی تو کھلاڑی نہیں کرتے؟ نہیں, کھلاڑی بھی کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ پلیئر کے ساتھ ہو تو جس طرح مجھے اسپانسر ہے ایف ایم سی پاکستان میں واحد پلیئر ہوں جس کو ملٹی نیشنل کمپنی اسپانسر کر رہی ہے, اور اسی طرح اگر 3-4 پلیئروں کو وہ اور بھی کریں تو پھر بہت ڈفرینٹ پڑے گا. پھر انشاءاللہ ابھی میں انڈر 19 ایشیا نمبر 1 ہوں اپنی ایج گروپ میں, اگر مجھے اسپانسر نہ ہو تو میں اسکواش نہیں کھیلوں گا, صاف بات ہے. اس طرح اگر 4-5 پلیئروں کو اور کو بھی اسپانسر ہو جائے, اچھے پلیئرز ہیں پنجاب کے, اگر ان کو بھی اسپانسر ہو جائے, اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ مقام پاکستان کا وہ واپس آ سکتا ہے. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہ, لیکن پاکستان کا مقام آ سکتا ہے, واپس آ سکتا ہے, لیکن کون لائے گا؟ پلیئر ہی لائیں گے, لیکن تھوڑی حکومت کو بھی چاہیے سپورٹ کرنے کی, اگر وہ کریں تو پھر انشاءاللہ. آپ نے اپنے لیے کیا منزل جو ہے وہ رکھی ہے کہ یہ ایک چیز ہے اس تک میں نے ضرور پہنچنا ہے؟ ایک چیز تو لاسٹ منتھ سہیل خان صاحب سے بھی ڈی آئی جی پنجاب ان سے بھی میٹنگ ہوئی, تو انہوں نے سوال کیا یہ جو آپ نے کیا, تو ہم نے کہا کہ ٹاپ 10, تو وہ کہنے لگے کہ نہیں صرف ورلڈ چیمپئن. تو اب ظاہر ہے کہ انشاءاللہ ورلڈ چیمپئن بننا ہے, لیکن اس کے پہلے جو ہمارے مین ٹارگٹس ہوتے ہیں, ابھی میں لاسٹ 2 منتھس ملیشیا میں ٹریننگ کر کے آیا ہوں, اور اس میں میرا صرف ایک ٹارگٹ تھا برٹش جونیئر, اور وہ انشاءاللہ میں کھیلنے جا رہا ہوں. اور بھی میرے پاکستانی بھائی ہیں میرے ساتھ, وہ نچلے ہاف میں ہیں, میں دعا کروں گا کہ انشاءاللہ وہ نیچے سے بھی فائنل میں آئیں, اور میں اوپر والے ہاف میں اللہ انشاءاللہ کامیابی دے. اچھا رشی صاحب, جو کوچز کی بات ہے, کوچ ایک تو جو ہمارے فارمر گریٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کا کھلاڑی محنت کم کرتا ہے, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں, مطلب یہ چیزیں تو نہیں ہیں, لیکن کیا کہ اب اسکواش تھوڑی سی آپ کو پتہ سینٹرل اس طریقے سے ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, محنت تو کرتے ہیں لیکن ان کو ایک گائیڈ لائن دینی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جب ہم لوگ کھیلتے تھے تو اتنا کنسیپٹ نہیں تھا مطلب کوچز کا, ٹھیک ہے, کوچنگ کا اس کا مطلب معیار تو تھا, لیکن ہم لوگ خود ہی کھیل ویل کے مطلب کھلاڑی بن گئے. لیکن ابھی جو بھی پلیئر کھیل رہے ہیں نا, ان کو اگر آپ ایک بندہ ان کے پیچھے اگر کوچنگ کوچ ہے بیٹھا ہو تو ان کی ہر چیز, اس کی گڈ پوائنٹ اور بیڈ پوائنٹ جو ہے نا اس کے نوٹ کرتا ہے, اور اس پہ بندہ اس پہ پھر ورک آؤٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور باقی پلیئروں کی کہنے کی بات ہے, پلیئر تو مطلب کہ بیچارے صبح بھی کرتے ہیں شام کو بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو اگر کیا نام ہے, اگر یہی علی بخاری یہی بات کر رہا تھا کہ اسپانسرشپ بڑی ضروری ہوتی ہے. دیکھیں کسی وقت میں جب ہم لوگ کھیلتے تھے پی آئی اے بہت بڑا اسپانسر تھا, ٹھیک ہے, اور پلیئرز کے لیے بہت بڑا ایج تھا, ٹھیک ہے. اب وہ جو پی آئی اے ہے وہ اسپانسر مطلب کھلاڑیوں کے لیے اس طرح نہیں ہے جس طرح پہلے تھا, ٹھیک ہے. اور اس سے ہمیں بڑا ڈرا بیک ہوا ہے اس کے پلیئروں کی وجہ سے, ورنہ ان کو فری ٹکٹس ملتے تھے, وہ باہر جا کے جہاں بھی اسکواش ٹورنامنٹ وغیرہ کھیل سکتے تھے, اس سے آپ کی رینکنگ بہتر ہوتی, آپ کے ایکسپیرینس بھی آتا تھا, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے ہمیں بڑا وہ جو ہے نا ڈس ایڈوانٹیج ہوا ہے کہ ٹکٹس, اب دیکھیں ٹکٹ اتنا مہنگا ہے. ایک اب بچے انگلینڈ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب پنجاب اسکواش بھی اسپانسر ان کو کر رہی ہے, بڑے بچوں کو کر رہی ہے, ان کو علی بخاری کو بھی ایف ایم سی وہ کر رہی ہے. لیکن اس طرح کے اور اسپانسر آئیں گے تو جو دیکھنے والے بچے ہیں جو گراس روٹ لیول ہے وہ دیکھیں گے, پھر وہ محنت کریں گے. ورنہ دیکھیں مطلب وہی بات آ گئی کہ جب آپ اسکواش کھیل رہے ہیں, اگر آپ کچھ فیوچر نظر نہیں آ رہا تو بیک اپ والے کہ ہم کیوں کھیلیں گے. صلاحیت ہے, محنت بھی کرتے ہیں, پھر نتائج کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھیں جی, میں نے ابھی آپ سے یہی بات کی, سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ ٹکٹس کا ہوتا ہے. جو ٹورنامنٹ زیادہ باہر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, باہر پی ایس اے جونیئر لیول کے ٹورنامنٹس جو آپ باہر جا کے سیکھتے ہیں نا, گھر میں آپ اس لیول کا نہیں سیکھ سکتے. جتنا مرضی آپ وہ کہتے ہیں ٹریننگ کریں, ٹھیک ہے, آپ کو اچھے کوچز بھی پرووائڈ کیے ہیں کریں, لیکن جب تک آپ باہر نہیں جائیں گے, آپ کو ٹکٹس نہیں ملیں گے, آپ کو سہولتیں نہیں ہوں گی, تو اس لیول کا رزلٹ پھر کافی مشکل ہو جاتا ہے. کھلاڑیوں میں کس چیز کی کمی آپ کو نظر آتی ہے؟ اس کے علاوہ اسکل موجود ہے وہی جو ایک عالمی چیمپئن میں ہونی چاہیے یا نہیں ہے؟ دیکھیں جی, پاکستان میں ٹیلنٹ اتنا ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. جی ہمارے خون میں یہ چیزیں ہیں ماشاءاللہ, ہم بڑی ٹیلنٹڈ قوم ہیں, جس فیلڈ میں بھی جاتے ہیں ہم جگہ بنا لیتے ہیں, لیکن وسائل اس کے ساتھ بہت ضروری ہیں, ٹھیک ہے. وسائل نہیں ہوں گے تو آپ مطلب کتنا ٹیلنٹ بھی ہوگا وہ ادھر گھوم کے ادھر ہی ضائع ہو جائے گا, ٹھیک ہے جی. تو مطلب وہی بات آ گئی کہ جب تک آپ کو باہر نہیں جائیں گے, اسپانسرشپ نہیں ہوگی,
تو مطلب اس طرح بڑا مشکل ہو جائے گا پھر وہ. اچھا آپ کا پسندیدہ کھلاڑی کون ہے؟ میں نک میتھیو. پاکستان میں کوئی آپ کو کیوں پسند نہیں ہے اور میتھیو کیوں پسند ہے؟ میتھیو میرا، میں جب بچپن میں بھی جب میں نے اسکواش شروع کی تھی تب میتھیو ورلڈ چیمپئن نہیں تھا، لیکن میری اس سے ملاقات ایک دفعہ ہوئی تھی تو اس لیے، اور ان کو میں جب کھیلتے بھی دیکھتا ہوں میرا فیوریٹ پلیئر ہے. کیا خاص بات ہے ان کے کھیل میں جو آپ کو پسند ہے؟ ان کی بیسک بہت اچھی ہے. پاکستان میں آپ نے کسی کھلاڑی کو ٹارگٹ کیا ہوا کہ اس کو بہت جلد اور ضرور ہرانا ہے؟ بس ایسے ہی پاکستان میں ٹارگٹ کریں گے تو پھر بس ادھر ہی گھومتے رہیں گے. ٹارگٹ تو پھر انشاءاللہ ورلڈ کا ہی ہے. ورلڈ میں کس کو ٹارگٹ کیا؟ اپنے بیسٹ آئیڈیل کو، نک میتھیو کو. کیونکہ جب جانشیر آئے تھے تو جانشیر نے کہا تھا کہ میں نے اگلے 6 ماہ میں جہانگیر کو ہرانا ہے، اور انہوں نے اگلے 6 ماہ میں جہانگیر کو 2 مرتبہ ہرا دیا تھا. جی بس ایسے ہی ہے. پھر تب ان کو یہ سہولت تھی اور ٹکٹیں وغیرہ ملتی تھیں تب انہوں نے رہا جب وہ بھی ٹاپ 10 میں تھے. یہ نہیں ابھی ہم ٹاپ 10 میں کیا، ابھی ہم تو 200 سے بھی باہر ہیں. تو انشاءاللہ جب آہستہ آہستہ ہی ہے. پھر عامر اطلس کے حوالے سے آپ نے کچھ کہنا ہے؟ جی عامر اطلس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے اگر سینئرس پلیئروں پہ بین لگا دیا جائے گا تو ہم ان سے سیکھیں گے کیا. جب عامر اطلس میری عمر میں جونیئرس پلیئر تھے، وہ منصور زمان تب ورلڈ نمبر 11 تھا، وہ ان کے ساتھ کھیلتے تھے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا. شاہد زمان ورلڈ نمبر 14 تھے، وہ ان کے ساتھ کھیلتے تھے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا. جب وہ ہمارے ساتھ کھیلیں گے نہیں تو ہمیں سیکھنے کو کیا ملے گا. بات اتنی سے. اور جو ایجپشین جونیئرس پلیئر وہ اس لیے ہم سے ہمیشہ جیتتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم میں 2008 میں قطر کلاسک انڈر 13 جیتا تھا. عبدالرشید کوچ ہمارے ساتھ گئے تھے پاکستان سے، اور تب ہم ایجپشین کو جیتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ اپنے سے سینئرس پلیئروں کے ساتھ کھیلتے ہیں. ابھی اسامہ خالد خلیفہ ٹاپ سیڈ ہے، اس کی میری بات ہو رہی تھی فیس بک پہ. اس نے مجھے بتایا کہ میں رامیا شور سے آج کل روزانہ صبح شام گیم کھیل رہا ہوں. تو رامیا شور ورلڈ نمبر 3 ہے، اور ادھر ہمیں اپنے پاکستان کے سینئر پلیئر کے ساتھ کھیلنے کا موقع نہیں ملا. تو ہم کیا کریں گے؟ پاکستان اسکواش فیڈریشن کے جو حکام ہیں براہ کرم وہ اس مطالبے کی طرف ضرور توجہ دیں کہ عامر اطلس اور اس جیسے جو سینئر ہیں ان لوگوں کے ان کو کھیلنے کا موقع ان کے ساتھ ملنا چاہیے. جو معاملات ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر درست کیے جانے چاہیے، لیکن کھلاڑیوں کو کھیل سے کسی بھی صورت نہیں روکنا چاہیے. ان کو کھیل کی طرف بلانا ہے، ان کی کھیل سے محبت بڑھانی ہے، کم نہیں کرنی. ایک اور جونیئر کھلاڑی ہیں ہمارے ساتھ، یہ بھی برٹش جونیئر چیمپئن شپ کے لیے جا رہے ہیں. اچھا جی، آپ کو اسکواش کیوں پسند ہے؟ یہ بس میرے ابو کہتے ہیں اسکواش کھیلنی ہے، اس لیے میں اسکواش میں آ گیا. ابو نے زبردستی ڈال دی؟ جی. اچھا جی، یہ جو بچہ ہے اس کی کیا خاصیت ہے؟ یہ بچہ بڑا کمیٹڈ ہے اور بڑا محنتی ہے. دیکھیں اسکواش ایسی گیم ہے کہ اس میں آپ کی باڈی لینگویج بتا دیتی ہے آپ نے کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا. ٹھیک ہے. اب یہ بچہ اس طرح کا ہے، اس کو اسکول کے بعد جب بھی میں اس کو دیکھوں یہ کورٹ میں گھسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس نے بہت جلدی پک کیا ہے دوسرے بچوں کی نسبت، اس لیے کہ یہ اپنا شوق ہے. ٹھیک ہے. اس کی محنت ہے. تو اسی طرح میں دوسروں بچوں کو اسکل کیا بتائیے گا؟ اسکل اتنی چلو اتنی اب اس کی لرننگ کر رہا ہے، ابھی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن اس کی فٹنس، اس کی بیسک بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے. اور جب یہ باہر جا کے کھیلے گا تو اسکل اس کی آٹومیٹکلی امپروو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آپ برٹش جونیئر میں جا رہے ہیں، کوئی اپنے لیے آپ نے سیٹ کیا ہے، اپنا ہدف مقرر کیا ہے کسی چیز کو، یا پھر صرف کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں نہیں، انشاءاللہ میں جیت کے آؤں گا. امی ابو کو خوشی ہوگی میں جیت کے آؤں گا، تو سب کو خوشی ہوگی. اس لیے کتنے گھنٹے روزانہ کھیلتے ہیں؟ میں تقریباً 5-6 گھنٹے کھیلتا ہوں. ٹھیک ہے. تو کوچ آپ کو زیادہ محنت کرواتے ہیں یا پھر چھوڑ دیتے ہیں چلیں جی خود ہی کھیلتے رہیں؟ کوچ بہت محنت کراتا ہے، پھر اس کے ساتھ بٹ آتا ہے، فزیو بٹ آتا ہے، وہ ٹریننگ کراتا ہے. سب کو اچھی بہت ٹریننگ کراتے ہیں. کوچ پیار سے آپ کو زیادہ سکھاتے ہیں یا پھر ڈانٹ ڈپٹ زیادہ ہوتی ہے؟ نہیں، پیار سے سکھاتے ہیں، پیار سے سب کچھ کہتے ہیں. غلطی کرتے ہیں تو اب غلطی دہراتے جائیں تو پھر کیا ان کا رد عمل ہوتا ہے؟ وہ پھر سمجھاتے ہیں ایسے نہیں، ایسے کرو، ایسے اچھے پیار سے سمجھاتے ہیں سب کچھ. ویورز، یہ جو 2 کھلاڑی ہیں انہوں نے برٹش اوپن جونیئر کے لیے جانا ہے، کوچ ان کے ساتھ ہیں، ان کے کئی ایک مطالبات بھی ہیں. یہ اگر ہم اسکواش میں کھوئے ہوئے مقام اور وقار کو حاصل کرنے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب تک ہم عملی اقدامات نہیں کریں گے، ہم مطلوبہ نتائج یا جو اپنے اہداف ہم نے سیٹ کیے ہوئے ہیں یا پھر وہ اعزازات جو کبھی ہمارے پاس ہوا کرتے تھے آج نہیں ہیں، دوبارہ لانے ہیں تو پھر کھلاڑیوں کو بھی سننا پڑے گا، ان کے مسائل بھی حل کرنا پڑیں گے. پاکستان کے کھلاڑیوں کی آپ بات سن رہے ہیں، اور پاکستان کے جو اسکواش کھلانے والے ہیں، جو کھلاڑیوں کی رہنمائی کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. رانا صاحب جو کہ پنجاب اسکواش ایسوسیشن کے سیکریٹری ہیں، اور ان کے ساتھ عمران صاحب. عمران صاحب السلام علیکم. رانا صاحب، یہ کیا ہو گیا پاکستان کی اسکواش کو؟
भाजी पाकिस्तान की स्क्वाश को कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा ये है कि हमारे पास एक्चुअली उस लेवल के भी कोचेज़ अवेलेबल नहीं हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 4 कोचेज़ ऐसे हैं जिन्होंने लेवल 3 किया हुआ है, उनमें से 2 मलेशिया बैठे हैं और एक ये यावर इस्लाम जो आजकल ब्रिटिश जूनियर के साथ फेडरेशन ने लगाया हुआ है कि ये है, और तीसरा फ़हीम गुल साहब है चौथे। तो अभी अब पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के पास इतना सरमाया भी नहीं है कि वो कोचेज़ को दे सकें, क्योंकि तो लेवल 3 का कोच है, बाहर वो 2 लाख रुपया महीना ले रहा है, तो यहाँ तो उसको 50,000 भी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब तक इसमें स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी, जब तक इसमें गवर्नमेंट थोड़ी सी इन्वॉल्व नहीं होगी, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि हम कुछ ऐसे पंजाब के लेवल पे हमने यहाँ पे गोगी अलाउद्दीन साहब, उसके साथ रशीद, पंजाब में हम कोई 1.5 लाख रुपया महीने का सिर्फ कोचों को देते हैं। इतना बड़ा मुल्क और इतना शानदार माजी, और अब सूरत हाल ये है कि सिर्फ 3 कोच हैं। जी लेवल 3 के कह रहा हूँ ना जी, लेवल 3? हाँ लेवल 3 के, क्योंकि उसमें बस यहाँ पे फैसिलिटी भी नहीं है, क्योंकि इंडिया जाके लेवल 3 करना पड़ता है या मलेशिया जाके लेवल 3 करना पड़ता है। पीछे हमने शुरू किया ये काम कि लेवल 1 का एशियन स्क्वाश फेडरेशन से अप्रूवल लेके ना एक कोचिंग कोर्स कराया, जिसमें को 32 लोगों ने शिरकत की है। इंशाल्लाह आगे भी हमारी कोशिश है कि जो यहाँ से पास हुए उनको कम से कम इंडिया तो भेज दें, ताकि वहाँ से लेवल 2 तो कराएं। अच्छा इमरान साहब, आप किस तरह से देखते हैं जो नौजवान खिलाड़ी है उसके हवाले से, जो हमारे साबिक खिलाड़ी हैं जिनके बड़े कारनामे हैं, वो कहते हैं कि आज का खिलाड़ी मेहनत नहीं करता? असल में सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे बड़े खिलाड़ी हैं उन्होंने पहले ये सोचा ही नहीं। अगर वो ही कुछ सोच लेते तो आज ये हमारे प्लेयर उनकी जगह ले सकते थे। लेकिन आपने देखा है कि कितनी की ट्रेनिंगें करवाई हैं बड़े लेजेंडों ने, सिर्फ गोगी अलाउद्दीन के अलावा मेरे ख्याल कोई कोचिंग नहीं करता है। तो ये बात है। दूसरा सबसे जो मेन वजह है हमारे प्लेयरों का ऊपर ना आना, वो है इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर। ना टिकटें हैं इनके पास, पहले पीआईए स्पॉन्सर करती थी तो ये बहुत बड़े प्लेयर बने, जहांगीर जान, शेर, गोगी अलाउद्दीन, ये सब पीआईए से निकले हैं। अभी हमारे पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद एसोसिएशन पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन है जो कि प्लेयरों के लिए कुछ कर रही है, और इसने 4 कोच रखे हैं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फेडरेशन में भी 4 कोच नहीं है। तो ये है कि हम तो कोशिश कर सकते हैं, हमारा काम है कि एक ग्रास रूट लेवल से तैयार करने और फेडरेशन को देने। आगे फेडरेशन ने ये काम चलाना है। ये असल में अब उनकी भी प्रॉब्लम होंगी, लेकिन असल जो है मेजर वजह जो है ना वो स्पॉन्सर की है। अच्छा राना साहब, पंजाब में सारी स्क्वॉश हो रही है? जी नहीं, सिंध में भी काफ़ी स्क्वाश होती है, उन्होंने काफ़ी टूर्नामेंट्स कराए हैं, NWFP ने भी कराए हैं, लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स ज़्यादा पंजाब में ही हो रहे हैं। अच्छा, जो खिलाड़ी कुछ ये भी शिकायत करते नज़र आते हैं कि एक्टिविटी बहुत कम है, जबकि प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से तो कुछ भी नहीं हासिल। नहीं देखें जी, पंजाब स्क्वाश ने इस साल में 8 टूर्नामेंट कराए हैं, 2 इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराए हैं $10,000 हज़ार के, और फिर 2 सीनियर टूर्नामेंट्स कराए हैं वो, उसके बाद 4 हमने जूनियर टूर्नामेंट्स, क्योंकि फेडरेशन के पास जो नेशनल टूर्नामेंट होने उसमें स्लॉट लेना पड़ता है, और हमने बड़े लड़ झगड़ के इनसे 8 टूर्नामेंट की स्लॉट ली थी जो हमने कराई, ताकि हमारे बच्चों को एक्सपोजर मिले आगे जाने के लिए। और सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि बाहर के जो प्लेयर हैं ना वो यहाँ पे नहीं आते, क्योंकि प्रोफेशनल स्क्वाश प्लेयर एसोसिएशन ने ना एक लगाया है कि जी जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में है वहाँ पे सिर्फ प्रोफेशनल स्क्वाश प्लेयर के मेंबर जो पाकिस्तानी हैं ना वो हिस्सा लेंगे, या जिनके पास डुअल नेशनलिटी थी। ये पहली दफ़ा है कि इस टूर्नामेंट में हमारा जो ये जो है पाकिस्तान सर्किट 4, इसमें 2 UAE की थे, वो भी पाकिस्तानी नेशनल, और एक ऑस्ट्रिया से था, वो भी पाकिस्तान नेशनल। बाहर से एंट्रियाँ आती हैं, लेकिन प्रोफेशनल स्क्वाश प्लेयर उनको इजाज़त नहीं देती। हमने फेडरेशन से रिक्वेस्ट की है कि आप प्रोफेशनल स्क्वाश प्लेयर एसोसिएशन से बात करेंगे, जो आना चाहते हैं कम से कम उनको तो दें ना, जाकर उनको इजाज़त दें, ताकि यहाँ पे लोगों को एक्सपोजर मिले। उनके बाहर जाना हमारे बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। अब ब्रिटिश जूनियर पे हम बच्चे भेज रहे हैं, 15 बच्चे जा रहे हैं, 1 लाख रुपए का टिकट है। हम अपने कितने हमारे पास वसाइल हैं कि उनको हम स्पॉन्सर कर सकें। स्पॉन्सरशिप हासिल करने के लिए जब आप स्पॉन्सर से बात करते हैं तो कोई दिलचस्पी भी दिखाता है या नहीं दिखाता? नहीं जी, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। हमारे प्रेसिडेंट अमजद अली नून साहब की ज़ाती काविश उनसे ये पीछे जो अस्करी बैंक आ गया, PSOR आ गया, इस तरह 2-4 जो स्पॉन्सर है, नेशनल बैंक आ गया, क्योंकि उनकी काविशों से आया। कोई पर्सनल रिलेशन से वैसे किसी को कोई नहीं इतना।
دلچسپی نہیں لیتے. کچھ کھلاڑی یہ بھی کہتے ہیں جو کھلاڑیوں پر پابندی لگی ہے، دوسرے لفظوں میں آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہاں پر جو جونیئرز ہیں ان سے ہم نے بات کیا، وہ کہتے ہیں کہ جن سے ہم کھیل کے اپنے گیم میں بہتری لا سکتے ہیں، کھیل میں بہتری لا سکتے ہیں، ان کے اوپر تو پابندی لگا دی گئی ہے. جی اس میٹنگ میں ایز اے ریپرزینٹیو پنجاب اسکواش میں اس میٹنگ میں تھا، اور اس میں انہوں نے ہم نے خود دیکھا، ہمیں ویڈیوز دکھائی گئی ہیں کہ انہوں نے انڈر پرفارمنس دی. لیکن نا پاکستان دنیا کے 5ویں نمبر پہ گیا تھا، اور جب واپس آیا تو پاکستان کا 22ویں نمبر تھا. ہم نے اس کو بڑے غور سے دیکھا، ہر چیز دیکھی، اور اسی نتیجے پہ پہنچا ہے کہ انہوں نے انڈر پرفارمنس دی ہے. اسی لیے ان پہ پابندی لگائی ہے تاکہ آئندہ آنے والوں کو تھوڑا سا خیال ہو، جی آئندہ کوئی اس طرح کرے گا تو اس پہ یہ بھی ہو سکتا ہے. کھلاڑیوں نے جان بوجھ کر انڈر پرفارم کیا؟ یہ اب نہیں کہہ سکتا، کیونکہ دیکھیں نا جی شروع میں یہ ڈنمارک سے ہار گیا ہے، جو کہ فضول سی ٹیم تھی. اس میں جو جسے ہارا ہے عامر اطلس، اس کا انٹرنیشنل رینکنگ 330 تھی اور اس کی 25 تھی. اس کے بعد ایک اور میچ ہارے، آئرلینڈ سے ہارے، اس کے بعد یہ اسکاٹ لینڈ سے ہارے، پھر جا کے نیوزی لینڈ سے جیت گیا جن کے کھلاڑی بہت اچھے تھے. اسی وجہ سے وہاں سے یہ پکڑے گئے کہ جی پہلے ہم انفٹ نہیں تھے تو بعد میں کیسے فٹ ہو گئے جا کے. مطلب آپ کے خیال میں ایک مثال قائم کی گئی. اچھا جو سینئر کھلاڑی ہیں آج پاکستان کے، جن میں ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں، جو جونیئرز ہیں، ان کا یہی شکوہ نظر آیا ہے کہ ہمارے پاس وہ ہمارے جو بہترین کھلاڑی جن سے ہم کھیل کے سیکھ سکتے ہیں ان پر پابندی ہے. نہیں، اصل میں پابندی تو آپ کے سامنے صرف 2 پلیئروں پہ ہی ہے. اس کے علاوہ تو سبھی سینئر کے ساتھ ہی یہاں جونیئر کھیلتے ہیں، اور ایسا بات نہیں ہے کہ. لیکن ایک بات ہے کہ اگر آج فیڈریشن ان پہ بین نہیں لگائے گی، کل وہی جونیئر اٹھ کے پھر بھی وہ حرکت کریں گے، اور جہاں ملک کا نام خراب ہوتا ہو وہاں تو کچھ نہیں دیکھا جاتا کہ بین کیوں لگ رہا ہے یا وہ. یہ تو فیڈریشن کا وہ ہے، پوری دنیا دیکھ رہی تھی ان میچوں کو، تو اس سے بےزتی بھی تو ہوئی ہے، امبیرنسمنٹ ہوتی ہے پورے پاکستان کی. اسکواش میں پاکستان دوبارہ اپنے ماضی والی جگہ پہ آ سکتا ہے؟ انشاءاللہ دیکھیں، لگے ہوئے ہیں، کوشش پوری ہو رہی ہے، اور چاروں پروونس فیڈریشن کے ساتھ مل کے پوری کوشش تو کر رہے ہیں. ہمارے پاس اچھا سٹاف بھی ہے جس میں ہمیں تو بہت امید ہے اپنے بچوں سے، خاص کر کے ہمارے جونیئر تو بہت اچھے جا رہے ہیں. اللہ کرے کہ انہیں آگے آنا چاہیے. سب سے بڑی بات ہے جب تک گورنمنٹ اس چیز میں انوالو نہیں ہوگی اور یہ اسپانسر نہیں آگے آئیں گے تو اس میں تھوڑی مشکل بھی پیدا ہوگی. آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا ایک بچہ علی بخاری اس کا نام ہے، وہ اس وقت ایشین نمبر 1 ہے. ہاں جی. ٹیلنٹ کی جو بات کی جاتی ہے، ٹیلنٹ ہمارے ملک میں بہت ہے، ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، صرف وسائل کی کمی ہے. ایف ایم سی صرف ایک ہمارے پاس ایک ایسا اسپانسر ہے جو کہ علی بخاری کو اسپانسر کرتا ہے، اور اس کو پھر انہوں نے 6 ہفتے کے لیے پیچھے ملیشیا بھیجا ٹریننگ کے لیے، تاکہ وہاں پہ ملیشیا کی اسکواش اچھی ہے، وہاں کے بچوں کے ساتھ کھیلے تو اس کو ایکسپوجر ملے. انشاءاللہ امید ہے کہ برٹش یونین میں ضرور کچھ نہ کچھ دکھائے. اچھا برٹش جونیئر کی ہم بات کر رہے ہیں، کھلاڑی بڑے پرعزم ہیں، آپ کو کتنی امیدیں ہیں کہ نتائج جو ہیں وہ بہتر آئیں گے؟ جی انشاءاللہ کوشش ہے ہماری. 15 13 17 19 سب میں ہمارے بچے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری تو امید ہے کہ جیت کے آئیں گے. کچھ حکومت سے کہنا چاہیں گے؟ پنجاب سپورٹس بورڈ ہمیں گرانٹ دیتی تھی جو کہ چلیں جو بھی ہے 1,20,000 روپے سال کی، لیکن پچھلے 2 سال سے وہ بھی نہیں ہمیں ملی، کیونکہ دیکھیں اسکواش میں ہماری پنجاب اسکواش کی ایکٹیویٹی تو سب کے سامنے ہے. گفتگو آپ نے سنی ہے ماہرین کی بھی اور جو آفیشلز ہیں ان کی بھی اور کھلاڑیوں کی بھی. اسکواش پاکستان کا ایک بہت بڑا کھیل ہے اور ہم اس کو کبھی بھی ایک عام کھیل کی حیثیت سے نہیں دیکھ سکتے. اسپانسر کو بھی آگے آنا چاہیے، حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور سب کو مل جل کر اس کھیل میں پاکستان کا کھویا ہوا مقام اور وقار دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. مستقبل اچھا ہو سکتا ہے لیکن پہلے حال اچھا کرنا پڑے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. حافظ عمران کو گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.